بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم بیک. آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ کیا 21ویں صدی میں لڑکیاں آج بھی بوجھ ہیں اپنے والدین پہ، معاشرے پہ، دنیا پہ، یا ہمارا جو ذہن ہے، جو معاشرہ ہے، وہ ابھی بھی اتنا ضعیف ہے کہ ہم نے ان کو 21ویں صدی میں بیٹیوں کو بیٹی یہاں تک مانا سمجھا. میرے پاس ایک کال ہے، پہلے کال لیتے ہیں پھر آگے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ ہیلو. وعلیکم السلام. I'd like to talk on the show. Please do. You're live on air. Hello? Yes, you're live on air. What would you like to say? I can't hear. Can you turn your TV sound down, then you'll hear me better. Sorry? Turn your TV volume down, then you'll hear me better. Okay? Okay. Okay. What would you like to say? Am I live on the show? You're live on the show. Okay, I'd just like to say that I found it really hurtful that you guys were discussing whether women are a burden in the 21st century, Yeah. especially girls. I just think it's very narrow-minded because if you think about it, at the time of the Prophet, sallallahu alaihi wasallam, it was a time where men had the same sort of concepts about women. Yes. And it got to the point where, they were like burying their daughters alive, and women are not women, but especially young girls were sort of seen as a burden. Yes. And I just think that it's really disrespectful that you guys are even having such a topic, especially on live television. I just found it very hurtful. Well, I'm afraid if you find it hurtful, I think it's even more hurtful that young children, female children, are being killed because they're girls. And that's why we're airing it on TV, so that people who've got relatives in Pakistan and other countries might talk to their relatives and say, what the hell are you doing? What the heck are you doing? Girls have just as much right as boys Exactly. to live. That's why we're airing this program, not to make it hurtful, but to make people Right. understand. Okay? Yeah. Okay, thank you for your call. Okay, thank you for your time. Bye. یہ ہماری بچی جو ہے وہ ظاہر ہے کیونکہ انگلش اور اردو میں فرق ہوتا ہے، اس لیے وہ ہماری بات کو صحیح سمجھ نہیں سکی. تو میں انگلش میں بات کر رہا ہوں ذرا 2 منٹ کے لیے، تاکہ ہمارے ینگر ویورز جو ہیں وہ سمجھ جائیں کہ ہمارا ٹاپک کیا ہے، ہم کیوں کر رہے ہیں. پہلے میں کال لیتا ہوں. ہیلو، السلام علیکم. السلام علیکم. ہوز کالنگ اینڈ فرام ویئر؟ ہیلو. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو ڈاکٹر آفتاب, my name is Ali. جی علی بھائی، کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ Yeah, I was just listening to your program here. Yes. I think it's a very, very valid point you're making, really, because it just sends images back to the Dark Ages, basically, where the pharaohs used to kill the firstborns and things like that. Yes. And I think it is despicable that this day and age, this kind of practice is still being carried out. And all due to the fact that ignorance is rife in our communities. That's the one word I have used throughout the program so far. Stand up to the mark and admit that. Yes. And also the fact that we have no role models and we are away from God and the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. And obviously the way the Holy Prophet regarded his daughter as the best thing on earth, you know, why can't us Muslims also regard our daughters the same? Because they are barakat for us in our houses, Alhamdulillah, in our yes. lives. And all I would like to say is that if you do have daughters, then please regard them as one of the family, not as a burden, because everybody has their own rizq from God. Bilkul. Everybody comes with their own qismat. God Absolutely. provides for everybody, Absolutely. not just boys and other providers, girls as well. And that's all I'd like to say. Thank you. Ali Bhai, thank you very much for your comments. And as you can see, I'm sure Ali Bhai is speaking from the heart, and he's a father, and he knows how it feels if somebody tries to harm or speak against a daughter.
اگر آپ نے, میں پہلے کہنے والا, سوری میں پہلے یہ کرتا چلوں کہ میں نے یہ کہا تھا کہ انگلش میں 2 منٹ بات کروں تاکہ ہمارے ینگر ویوز کو پتہ چلے کہ ہم کیا ٹاپک کر رہے ہیں. There's a trend in Pakistan and India that female fetuses, which is the unborn child, baby, before it becomes a full, before it be called a baby, are aborted forcefully. In other words, surgically, because the parents do not want a baby daughter. If for reasons of economics that the parents can't afford to have an abortion, or a miscarriage has not been instigated one way or another, and the pregnancy carries on to full term, then the baby girl, either at birth or shortly after birth, is killed. In the 21st century, this is happening today. And this program is to highlight this issue and to say, for heaven's sake, fear Allah, think about what you're doing, because as our previous caller just said, that Allah provides rizq for every soul that He sends on earth. So where is your problem? I have another caller on the line. Assalamu alaikum. Who's calling in from where? السلام علیکم. میں حضر بات کر رہا ہوں مانچسٹر سے. جناب حضرت صاحب السلام, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی میں آپ کے اس ٹاپک پہ جو ہے وہ تو بہت ساری باتیں کہی گئی ہیں لامحالہ. دیکھیے جو عورت کی عظمت ہے اس کو سب سے پہلے اور جتنی عمدگی سے ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ہے وہ ہمارے حضور نے اپنی زندگی میں دکھا دیا کہ عورت کی عظمت جو ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے. بے شک بے شک. اور اسلام نے جو عورت کو ایک لیول دیا ہے اس لیول سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا. اس کی ساری چیزیں ہم سب کو پتہ ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہمارا معاشرہ ہے ہم کو ذرا یہ تھوڑی سی ایکیڈیمک سائڈ سے نکل کر جو پریکٹیکل سائڈ ہے اس پہ بھی ایک نظر دوڑانی چاہیے کہ جب لوگ ایسا کرتے ہیں ایک معاشرے میں کہ وہ اپنی بچیوں کو خاص طور سے, ایک تو ان کے دماغ میں ایک بچی کی ایک علیحدہ ایک یہ سمجھیے امیج ہوتی ہے اس کی لائف کی پروجیکشن کی. تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو غربت, افلاس اور جو بھی کچھ اس قسم کے کیسز ہوتے ہیں, یہ تو اس قسم کے کیسز ہیں نا کہ ان کے اوپر تو باقاعدہ ایک طرح کی پوری رپورٹ آنی چاہیے کہ کیا اس کی بیک گراؤنڈ تھی, کس وجہ سے کیا گیا. لیکن عام طور سے سننے میں یہی آتا ہے کہ غربت اور افلاس کا اس کے اندر ذکر ہوتا ہے. بعض دفعہ بچے نہیں ہوتے ہیں, کچھ لوگ اپنے ویسے بھی بچوں کو بھی اس طرح سے بھی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ جو اسپیکٹ ہے بچیوں کا اور اس کی یہ جو ساری چیزیں ہیں, تو ایک تو ہمارے معاشرے کی کمزوری ہے, دوسری تعلیم کی کمزوری ہے, اور تیسری جو ہمارے یہاں کے قوانین ہیں اور جو ہمارے یہاں کے ریسورسز ہیں جو ڈپلوائے کرنے چاہیے ایجوکیٹ کرنے کے لیے, اس میں دیکھیے ایک فیملی پلاننگ بہت امپورٹنٹ ایشو آتا ہے. ہمارے یہاں سب سے کم لوگوں کو اس سلسلے میں ایجوکیٹ کیا گیا ہے. سمجھنا آپ کے ساتھ فیملی پلاننگ کا جو اسپیکٹ ہے وہ ہمارے اسلام نے بھی ایک حد تک آپ کو اجازت اس چیز کی دی ہوئی ہے. سمجھنا آپ اگر آپ اس طرح سے فرض کر لیجیے یہی دونوں روتے رہیں گے صاحب میری ایک بچی کے بعد دوسری ہو گئی تیسری ہو گئی, یہ تو خدا کی دین ہے. چاہے لڑکی ہو یا لڑکا ہو, اللہ کی طرف سے اولاد آپ کو دی جاتی ہے. لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اس کو صرف اس سے ہلاک کر دیں کہ اس کو رزق کی کمزوری یا کچھ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے تو رزق کا تو وعدہ کیا ہے انسان سے, سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ اس کا وہ ہے دینے والا. تو جو لوگ ان چیزوں کا شعور رکھتے ہیں, جو چیز سمجھتے ہیں, یہ چیزیں ان کو سمجھنی چاہیے. لیکن پریکٹیکل طور پر میں کہوں گا کہ آپ تو آپ کے ماڈرن میں بھی کہا جاتا ہے کہ بیہائنڈ ایوری سکسیسفل مین دیر از اے وومن بیہائنڈ. عورت کی جو امپورٹینس ہے اور اس کا جو رول ہے پوری سوسائٹی کے اندر وہ تو ریکگنائزڈ ہے آلریڈی. اس پہ تو کوئی بات ہی نہیں کر سکتا. یہ ایک سیکشن ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک مثال دوں. ہمارے اسلامی جمہوریہ پاکستان کا کیا حال ہے. پچھلے چند سالوں میں 12,000 کیسز ہوئے ہیں جن میں انکلوڈیڈ ہیں قتل ریپ کے بھی ہیں, گینگ ریپ کے بھی ہیں, مظالم کے بھی ہیں اور خواتین پر تشدد کے ہیں. جی 2010 میں جو سینٹ کی رپورٹ پیش کی گئی ہے اس میں 3,000 عورتوں کے قتل کا انکشاف کیا گیا,
300 کو زیادتی کی بات کر کے گیا اور 400 کے ساتھ اجتماعی زیادتی، 200 خواتین کو زندہ جلایا گیا اور 1800 خواتین کو اغوا کیا گیا. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ جس طرح سے عورت کا ٹریٹمنٹ اس معاشرے کے اندر ہو رہا ہے، اس میں وہ کون سی چیز ناپید ہے کہ جو ان کو ان چیزوں کی طرف لے جا رہی ہے. لامحالہ قوانین کی بھی کمزوری ہے، جو لوگ امپلیمنٹ کرتے ہیں ان کی بھی کمزوری ہے، جو معاشرے کو تحفظ دیتے ہیں ان کی اپنی بھی کمزوریاں ہیں، اور سب سے بڑی جو کمزوری ہے وہ آپ کے خود کے کردار کی کمزوری ہے، کیونکہ آپ نے کردار کو تو اس چیز میں شامل نہیں کیا نا. بحیثیت مسلمان کے بھی آپ کا ایک کردار ہے جو سوچنا سمجھنا چاہیے. ہمیں چاہیے یہ کہ اپنی سوسائٹی کے اندر جو ہے ان چیزوں کو یقینی طور سے پروموٹ کریں. اور میں پھر ایمفسائز کروں گا اس لیول پہ، میں اس میں ڈیٹیل میں نہیں جان چاہ رہا کہ جو ہماری پاپولیشن اور فیملی پلاننگ کے ایشوز ہیں ان کو سائنٹیفکلی دیکھا جائے. دیکھیے اس ملک میں بھی اب ایک قانون آ رہا ہے کہ اگر آپ نے ابارشن اس وجہ سے کرایا ہے کہ آپ کی جینڈر کا کوشچن ہے تو آپ کے اوپر قانونی طور سے چارج لگ سکتا ہے. وہ چیز اسی وقت ایکسیپٹیبل ہوگی جبکہ ماں کی صحت کا اس میں کوئی کوشچن انوالو ہو، ہیلتھ کا ایشو ہو، تب تو ہوگی. یہ قانون اب یہاں اس ملک میں آ رہا ہے. ایسے قانون یقینی طور سے ہمارے بھی ہونے چاہیے تاکہ لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئے. ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو ایک عرصے سے چلا آ رہا ہے اور اس کی بہت ساری ان کی بیک گراؤنڈ ٹریڈیشنز ہیں جو بھی وہ فالو کرتی ہیں. ہم کو ہر چیز کو ذرا تھوڑا بہت اوپنلی اور پریکٹیکل انداز میں دیکھنا چاہیے. ہم خیر تنقیدیں تو بہت کر دیتے ہیں، بہت سارے بیانات بھی دے دیتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اپنا بھی ذرا تھوڑا سا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم نے کیا کنٹریبیوٹ کیا ہے اس معاملے میں اپنے معاشرے کے لوگوں کے ساتھ. جب ہم کریں گے یہ چیزیں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے، میں آپ کو کال اس لیے ساری یہاں پہ روک رہا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی آخر میں کہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے، کہ اس لیے میں نے آپ کا کال اس جگہ پہ روکا ہے کہ آپ نے یہ جو بات کی ہے، سب سے اہم بات یہ ہے کہ سب سے پہلے معاشرے کو یا معاشرے میں آپ کو اپنی طرف دیکھنا چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا ہیں. جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلتی، آپ کی فکر نہیں بدلتی، آپ کا ذہن نہیں بدلتا، یہ ایسے بھیانک، حیرت انگیز، اور میں کہہ رہا ہوں کہ دنیا سے کہہ لیں کہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ کوئی درندے بھی، میں کیا کہوں، مطلب تب تک آپ کا جو معاشرہ ہے وہ پروگریس نہیں کر سکتا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں، ایک طرف آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کی، ماں کی، بہن کی عزت ہو، اور کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے نا. اور دوسرا وہی شخص جو ہے، جو بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کو زحمت سمجھے. یہ جو ہے نا، کہہ لیں کہ میں دوگلا پن کہوں یا اسے میں کیا کہوں، ایگنورنس کہوں، یا اسے میں کیا کہوں کہ ڈبل سٹینڈرڈز کہوں. یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں ہماری کمیونٹی میں، ہماری سوسائٹی میں، یہ ہم نے ختم کرنے ہیں. آپ نے بھی کہا ہے کہ فیملی پلاننگ میں یہ جو ہے وہ آ جاتی ہے، لیکن اس کا یہ نقصان ہے کہ جب والدین جاتے ہیں، جا کے الٹرا ساؤنڈ سکین کراتے ہیں، تو جب پتہ چلتا ہے کہ لڑکا یا لڑکی ہے، اسی وقت ڈیسائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. انڈیا میں جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اب بین ہو چکا ہے کہ ڈاکٹر جو ہے یا الٹرا ساؤنڈ ٹیکنیشین جو ہے وہ بتا نہیں سکتا کہ بچے کی سیکس کیا ہے. اسی طرح اگر ہم نے اپنے معاشرے کو آگے لے کے جانا ہے تو ہمیں اپنی بہو بیٹیوں کی، بہنوں کی، ماؤں کی عزت اس نفس وہ کرنی ہے جو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی تھی. اگر آپ نے کسی بھی سوسائٹی کا اندازہ لگانا ہے، کسی بھی سوسائٹی کا آپ نے جائزہ لینا ہے کہ وہ سوسائٹی کیسی ہے، تو پھر یہ دیکھیں کہ وہ کس عظمت میں، کس لیول پہ انہوں نے اپنی عورت کو رکھا ہوا ہے. عورتوں کے لیول سے پتہ چلتا ہے کہ سوسائٹی کیا ہے. ویسٹ میں آپ دیکھ لیں،
اور جو ہے نمائش بن چکی ہے، ایک نمائش کا ذریعہ بن چکی ہے۔ ایسٹ میں آپ دیکھ لیں، اور جو پردے کی، عظمت کی، عزت کی، کہہ لیں کہ رکھوالی میں نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ ایک اس کی بنیاد بن چکی ہے۔ لیکن ان دونوں کے درمیان جو طبقہ ہے ان کو ایجوکیٹ کرنا ہے۔ اگر ہم اپنے رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، دوستوں کو، جو بھی ہیں ہمارے، یہ میسج دے دیں اور ان کو یہ بتا دیں کہ بیٹی جو رحمت ہے، باعث رحمت ہے، اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ بیٹی کبھی آپ کو ساتھ نہیں چھوڑتی، بیٹے چھوڑ جاتے ہیں، حالانکہ ہوتے بیٹے آپ کے پاس ہیں۔ بیٹی ہمیشہ آپ کے دل میں رہتی ہے، آپ کا احساس کرتی ہے، آپ کے لیے مر مٹ جاتی ہے۔ اگر ہم ان کو یہ ان کو یہ ان کے دل میں ڈال دیا جائے، ان کو یہ سمجھا دیا جائے کہ بیٹی جو ہے وہ اپنی قسمت لے کے آتی ہے، اور آج نہیں کل آپ کا وہ نام روشن کرے گی بیٹی ہونے کی وجہ سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا جو ہے نا قدم آگے بڑھا دیا ہے۔ ان چیزوں میں ٹائم تو لگتا ہے، لیکن اللہ 1400 برس بھی نہیں لگتے ہیں، 1400 برس ہو گئے ہیں اسلام کو چلاتے ہوئے، پکارتے ہوئے کہ عورت عزت النفس ہے، کہ عورت کی سب سے بڑی عزت ہے اسلام میں۔ تو ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارے ملک جو ہیں، ہمارے جو معاشرے کے جو حافظ ہیں، محافظ ہیں، ان کا یہ کام ہے کہ اس چیز کو فلٹر ڈاؤن کرنا ٹو دا لوسٹ لیول آف سوسائٹی۔ لو سے مراد غریب غربا طبقے کی بات کر رہا ہوں، دیہاتوں کی بات کر رہا ہوں، جہاں پہ علم کی کمی ہے، جہاں پہ ایجوکیشن کی کمی ہے، وہاں پہ یہ باتیں پہنچانی ہے کہ عورت کا مقام کیا ہے۔ اگر اب یہ پہنچا دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو خطہ ہے اس میں ایسے بھیانک، ایسے آؤٹ آف کہہ لیں کہ سویلائزیشن جو ہے اس سے باہر نہیں اب جا سکتے، ڈیسنسی سے باہر نہیں جا سکتے، اور سب سے بڑی ہے بات کہ آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، نہ لیں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں